हेलो, वेलकम टू इन्फो माइंड। आज का जो टॉपिक है वो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी है। डियर ऑडियंस, मैंने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम सारे फिलॉसफर पढ़ेंगे। मैंने स्टार्ट लिया है कार्ल मार्क्स से, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स एक ऐसा फिलॉसफर है जो कि न सिर्फ फिलॉसफी के लोग उसकी फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, बल्कि लिटरेचर और दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं कि इसके फिलॉसफी में क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कार्ल मार्क्स से। इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इसके मेन जो फिलॉसफी है वो सारे शॉर्टली हम पढ़ेंगे। और कार्ल मार्क्स हम कवर करेंगे तकरीबन 7-8 वीडियोस में। तो चलो शुरू करते हैं बायोग्राफी ऑफ कार्ल मार्क्स। Karl Marx was born in Trier, Germany in 1818 to a middle-class Jewish family. कार्ल मार्क्स एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि जेविश था उसमें पैदा हुए थे, ट्रायर जर्मनी में 1818 को। ही स्टडी लॉ, फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। उसने लॉ, फिलॉसफी और हिस्ट्री स्टडी किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोन एंड लेटर ऑन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। बोन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी किया है। मार्क्स became involved in revolutionary politics and journalism in 1840s, and he was expelled from several countries for his political activity. उसने ये जो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स था वो उसने 1840s का जो डेकेड था 40 से लेकर 50 तक इसने इस डेकेड में स्टार्ट किया, और इस डेकेड में उसने ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम मेनी कंट्री। उसका जो ये रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स था इसी वजह से उसको निकाला गया बहुत से मुल्कों से। फिर in 1848 he co-wrote the Communist Manifesto with Frederick Engel, which became seminal text in socialist and communist thought. उसमें उसने फिर एंजल के साथ 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जो कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थॉट का जो सबसे ज़्यादा अहम बुक है। Marx spent much of his life researching and writing his magnum opus, Das Kapital, which provided a detailed analysis of the working of capitalism and its social and economic consequences. उसने ज़्यादातर टाइम बुक्स लिखने में गुजारा, और दस कैपिटल जो उसका बुक का नाम है ये बहुत ज़्यादा अहम बुक है, और इसमें उसने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में उसने काफ़ी इंफॉर्मेशन लिखा है इस बुक में। मार्क्स lived in poverty for much of his life and relied on the financial support of Angel and his wife Jenny. वो चूँकि बुक्स लिखने में उसने ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया, और इसके अलावा उसने कोई काम नहीं किया, इसी वजह से उसके जो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर था, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में उसने ज़िंदगी गुजारी। और उसकी जो सपोर्टर थे, फाइनेंशियल सपोर्टर, वो एंजल जो उसका दोस्त था, और इसका सेकंड उसकी वाइफ जेनी थी। ही डाइड इन लंदन। वो लंदन में 1883 में वो उधर वफात हो गया, और उसका एज 64 था, एंड वाज बरीड इन हाईगेट सिमेट्री। उधर उसको दफन किया गया। उसकी जो मार्क्स आइडियाज एंड थ्योरीज हैव हैड profound impact on political, economic and social thought, and continue to be debated and interpreted by scholars and activists around the world. उसकी जो थ्योरी है वो काफ़ी अहम है। उसका जो आइडिया है कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ सोशलिज्म और कम्युनिज़म है, वो काफ़ी अहम है, और बहुत से लोग ये
اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کارل مارکس فلاسفی، جو براڈ ٹاپک ہے اس کے. کارل مارکس فلاسفی کے وہ شارٹلی پڑھیں گے، اور پھر ایک الگ الگ ٹاپک میں، ایک الگ ویڈیو میں یہ سارے ٹاپک ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہسٹوریکل مٹیریلزم. ہسٹوریکل مٹیریلزم سمپلی کیا چیز ہے اکارڈنگ ٹو کارل مارکس. یہ پھر ایک الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ادھر میں صرف تھوڑا بہت میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہسٹوریکل مٹیریلزم کیا چیز ہے کارل مارکس کے مطابق. Marx believed that history is shaped by material condition and moods of production of society. Historical materialism according to Marx یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے یہ کیا چیز ہے، یہ مٹیریل کنڈیشن اینڈ موڈ آف پروڈکشن آف اے سوسائٹی سے بنی ہے. He argued that economic relation form the base of society and everything else, including culture, politics and ideology is built on top of it. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے وہ کس چیز سے بنی ہے، یہ مٹیریل کنڈیشن اینڈ موڈ آف پروڈکشن سے بنی ہے. اور جو اکنامک ریلیشن ہے سوسائٹی میں، یہ کیا ہے، یہ اکنامک ریلیشن سوسائٹی بناتا ہے. اور ایوری تھنگ سوسائٹی میں جو بھی چیزیں ہے، کلچر ہے، پالیٹکس ہے، آئیڈیالوجی جو کہ سب سے ٹاپ پر ہے، یہ سب چیزیں یہ کس چیز سے بنی ہے، یہ اکنامک مٹیریل کنڈیشن اور موڈ آف پروڈکشن سے بنی ہے. ہسٹری سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے وہ مٹیریل چیزوں سے بنی ہے، اور ہسٹری جو شیپ، اس کا جو شیپ ہے، اس میں جو چینجز آتا ہے یہ مٹیریل کی وجہ سے آتا ہے. جو دوسرا ٹاپک ہے وہ کلاس اسٹرگل ہے. اس میں اس کی فلاسفی میں جو اہم ٹاپک ہے ہسٹوریکل مٹیریلزم کے بعد وہ کلاس اسٹرگل ہے. مارکس believed that the society is divided into classes based on their relationship to the means of production. He argued that the working class، جس کو ہم کہتے ہیں proletariat، is exploited by the capitalist class، جو کہ and that class struggle is the driving force of the history. class struggle اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی میں عام طور پر دو کلاسز ہے، ایک ورکنگ کلاس ہے اور ایک رچ کلاس ہے. ورکنگ کلاس یہ اور دوسرا جو رچ کلاس کو ہم کیپٹلسٹ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ورکنگ کلاس کیا کرتا ہے، یہ کام کرتے ہیں، اور اس کا جو سارا جو پیسے ہیں وہ کدھر چلا جاتا ہے، کیپٹلسٹ کلاس میں. تو یہ مارکس کلاس اسٹرگل میں کہتے ہیں کہ کیپٹلسٹ کلاس ایکسپلائٹ کرتے ہیں ورکنگ کلاس کو، اور جس سے ان دونوں کے درمیان کلاس اسٹرگل شروع ہوتا ہے. یہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیپٹلسٹ کلاس بنے، ہو پیسہ زیادہ کمائے، لیکن جو کیپٹلسٹ کلاس ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ مطلب اتنا کمائے کہ وہ کیپٹلسٹ کلاس بن جائے. اور اس طرح ان دونوں کے درمیان اسٹرگل ہوتا ہے، جس کو مارکس کلاس اسٹرگل کہتے ہیں. اور جو بڑا ٹاپک ہے وہ تھیوری آف ایلینیشن ہے. مارکس argued that capitalism alienates worker from the product of their labor, from each other and from their own humanity. He believed that alienation could only be overcome through the abolition of private property and the establishment of socialist society. مارکس کہتا ہے کہ کیپٹلزم کیا کرتا ہے، یہ ورک کو اپنے پروڈکٹ سے، اپنے لیبر سے، ایک دوسرے سے، اور ایون ہیومینٹی سے یہ علیحدہ کرتا ہے. مارکس کہتا ہے کہ ایون جو پروڈکٹ یہ لیبر یہ لوگ بناتے ہیں، اس کے ساتھ اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو لے لے اپنے لیے جو اس نے خود بنایا ہے. اس طرح وہ اس کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، ایون فرام ہیومینٹی، وہ ہیومینٹی سے علیحدہ ہوتے ہیں. کیپٹلسٹ کلاس نے اس ورکنگ کلاس کو اتنا بیزی رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اور ہیومینٹی سے اس کو مطلب اس کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں سے ملے. اس کا یقین ہے، ہی بلیوڈ، کہ یہ ایلینیشن کب ختم ہوگا، when and how it can be overcome.
تو وہ کہتا ہے کہ تھرو ایولیوشن آف پرائیویٹ پراپرٹی تب ختم ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرے، اس کے کنسیپٹ ختم کرے، اور اس سارے پراپرٹی کو یہ سوشلسٹ سوسائٹی کے اونرشپ میں چلا جائے، تو یہ ایلینیشن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹلزم اینڈ کرائسس، یہ بہت زیادہ اہم اور ٹاپک ہے سوشلزم اور کیپٹلزم فینامنا میں۔ سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکس فلاسفی میں کیپٹلزم اینڈ کرائسس یہ اہم ٹاپک ہے۔ Marx argued that capitalism is inherently unstable and prone to economic crisis. He believed that these crises result from the contradiction inherent in the capitalist system. مارکس کہتا ہے کہ یہ جو کیپٹلزم ہے یہ اسٹیبل سسٹم نہیں ہے، یہ انہیرنٹلی انسٹیبل ہے، فرام انہیریٹنس اس میں انسٹیبلٹی ہے، اور یہ اکنامک کرائسس کا شکار ہو جائے گا۔ ہی بلیوڈ، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دیز کرائسز یہ یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ کرائسس کیوں آئے گا، یہ کنٹراڈکشن سے آئے گا جو کہ کیپٹلسٹ سسٹم میں پایا جاتا ہے، اور اس کنٹراڈکشن کی وجہ سے اس میں کرائسس آئے گا، اور یہ ان کرائسس کی وجہ سے یہ سوشلزم اور کمیونزم میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ٹاپک پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں کوئی اور ویڈیو میں۔ ادھر میں نے سمپلی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہ مارکس فلاسفی میں کیا ہے، براڈلی اس میں کون سے ٹاپک ہے۔ اس کے بعد کمیونسٹ ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، جس طرح میں نے پچھلے ٹاپک میں کہا کہ مارکس نے کہا کہ یہ سسٹم انسٹیبل ہے، ادھر کرائسس آئے گا اور یہ چینج ہو جائے گا کمیونزم میں، سوشلزم میں۔ تو اب اس ٹاپک میں پڑھیں گے کمیونسٹ ریولوشن کس طرح آئے گا۔ مارکس believed that the only way to overcome capitalism and establish a socialist society is through a revolutionary overthrow of capitalist class by the working class. He argued that the state would wither away under socialism and it would no longer be necessary to maintain class rule. کلاس رول نہیں رہے گا۔ مارکس کہتا ہے کہ جس طرح یہ کیپٹلزم ہے یہ انسٹیبل ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، کیپٹلزم ختم ہو جائے گا اور سوشلسٹ سوسائٹی بن جائے گا۔ یہ ایک ریولوشن کی وجہ سے ایک ریولوشن آ جائے گا، اور عام طور پر ریولوشن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وائلنٹ ہوتا ہے، تو ایک وائلنٹ ریولوشن آئے گا، اور یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کی وجہ سے، اس ریولوشن کی وجہ سے یہ اوور تھرو ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ یہ کون ختم کرے گا؟ یہ ورکنگ کلاس۔ ورکنگ کلاس کیا کرے گا؟ ورکنگ کلاس یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کو ختم کرے گا ایک ریولوشن کے ذریعے، ایک وائلنٹ ریولوشن کے ذریعے، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جو پراپرٹی ہے یہ انڈر سوشلزم یہ ودر اوے ہوگا، یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے وہ ختم ہوگا، اور یہ پراپرٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ سوشلزم میں ختم ہو جائے گا۔ اصل میں ادھر جو سوشلزم اور کیپٹلزم میں کافی فرق ہے، یہ کوئی اور ویڈیو میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن میں سمپلی آپ کو بتاؤں گا کہ جب کیپٹلزم ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک پیریڈ ہوگا جس کو سوشلزم کہتے ہیں، اور سوشلزم میں سمپلی یہ ہوگا کہ سوشلزم میں جو پراپرٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں رہے گا، اور یہ جو سارے پراپرٹی چلا جائے گا سوشلسٹ سوسائٹی میں، اور وہ سوسائٹی پھر چینج ہوگا کمیونزم میں، جس میں سارے وہ جو کنسیپٹ ہے کیپٹلزم کے وہ سارے ختم ہو جائے گا۔ جو اور ٹاپک ہے اس میں کرٹیک آف پولیٹیکل اکانومی ہے۔ مارکس موسٹ ویل نون ورک کیپیٹال، جو میں نے اوپر ذکر کیا، داس کیپیٹال از اے کرٹیک آف کلاسیکل پولیٹیکل اکانومی، جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کی کرٹیک ہے۔ He argued that classical economists like Adam Smith and David Ricardo failed to understand the true nature of value and the exploitation of labor under capitalism. اس نے کریٹیک کیا ہے، کریٹیک پولیٹیکل اکانومی میں اس نے کریٹیک کیا ہے کلاسیکل اکانومسٹ پہ، جو کہ ایڈم اسمتھ ہے، ڈیوڈ ریکارڈو ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو اکانومسٹ ہے یہ فیلڈ ہے، اس نے اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ جس نے ویلیو کے ٹرو نیچر کو
اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے، اور اس نے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے کہ یہ انڈر کیپٹلزم جو لیبر ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ کیپٹلزم میں کیا ہے؟ ایکسپلائٹیشن ہے لیبر کی۔ اس نے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا۔ اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اس اکانومسٹ نے، اور سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کیپٹلزم کی جو اکانومی ہے یہ فیلڈ ہے اس میں، کہ اس نے یہ انڈرسٹینڈ کی ہے کہ لیبر جو ہے وہ کیپٹلزم میں ایکسپلائٹڈ ہو رہے ہیں۔ لاسٹلی جو ٹاپک ہے اس میں تھیوری آف سرپلس ویلیو ہے۔ تھیوری آف سرپلس ویلیو یہ بہت زیادہ اہم ہے کس چیز میں؟ مارکس کی فلاسفی میں۔ کارل مارکس theory of surplus value is the idea that capitalist system, the difference between the value of what worker produce and what they are paid is the profit that goes to the capitalist. Marx believed that this exploitation of worker was fundamental aspect of capitalism and would ultimately lead to its downfall. He argued that only the replacing capitalism with a socialist system could worker be freed from this exploitation. Simply تھیوری آف سرپلس ویلیو میں کارل مارکس کہتے ہیں کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں جو پروڈکٹ ہے وہ کون پیدا کرے؟ وہ ورکنگ کلاس کام کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹ بناتے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹ پھر چلے جاتے ہیں کیپٹلسٹ کلاس میں، رچ کلاس میں، انڈسٹریلسٹ کلاس میں، اور وہ پھر بیچ دیتے ہیں اور اس سے ویلیو آ جاتا ہے، اس سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ مارکس کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے جو پیسے آتے ہیں، اس سے جو ویلیو اور پروفٹ آتا ہے وہ اصل میں ورکنگ کلاس کا حق ہے، لیکن کیپٹلسٹ کلاس کیا کرتے ہیں کہ وہ اس سے وہ حق لیتے ہیں۔ اصل میں سرپلس ویلیو یہ ہے کہ اس پروڈکٹ پہ جو خرچہ آتا ہے یہ، اور وہ جو جس قیمت پہ بیچتے ہیں وہ اگر ہم اس قیمت سے جو مائنس کرے وہ خرچہ، تو وہ سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرافٹ، اس پرافٹ کو کارل مارکس سرپلس ویلیو کہتے ہیں، اور اس پرافٹ کے بارے میں کارل مارکس کہتے ہیں کہ یہ حق ہے ورکنگ کلاس کا، لیکن کیپٹلسٹ کلاس وہ لے لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مارکس کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ورکنگ کلاس کا ایکسپلائٹیشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ از دا فنڈامنٹل رائٹ آف دا ورکنگ کلاس ٹو گیٹ دس سرپلس ویلیو، ٹو گیٹ دس پرافٹ، لیکن اس کیپٹلسٹ سسٹم میں، اس کیپٹلزم میں یہ چلا جاتا ہے کیپٹلسٹ کلاس کے حق میں۔ تو مارکس ادھر یہ کہتے ہیں کہ اگر سوشلزم آ جائے، اگر کمیونزم آ جائے تو یہ پھر چلا جائے گا ورکنگ کلاس میں۔ تو یہ تھا کارل مارکس فلاسفی۔ سمپلی میں نے جو 18-20 منٹ میں یہ میں نے ذکر کیا، پھر ایک ایک ٹاپک کے جو میں نے ادھر پڑھے اس ڈیٹیل سے پڑھیں گے ایک اور ایک علیحدہ ویڈیو میں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔